बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 37वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है कराची की तोता कहानी। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 201 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। अगस्त के शुरू ही में कटक से कराची पहुंचने के सारे रास्ते मसदूद हो चुके थे। जूं तूं करके मैं किसी न किसी तरह बंगाल नागपुर रेलवे के ज़रिए 12 सितंबर को बम्बई पहुंच गया और अगले रोज़ एयर इंडिया के हवाई जहाज़ से कराची आ गया। जब एयर इंडिया का वाईकाउंट जहाज़ कराची के हवाई अड्डे पर लैंड हुआ तो मेरा ख्याल था कि हम सब मुसाफिर अर्ज़ पाक पर सर के बल उतरेंगे और उतरते ही अपनी जान और ईमान सलामत ले आने पर बाद जुमात सजदा शुक्राना अदा करेंगे। लेकिन जहाज़ से निकलते ही हमें नफसा नफसी के आसेब ने दबोच लिया और हम एक दूसरे से टकराते, एक दूसरे को पछाड़ते, एक दूसरे से धक्कम धक्का होते अपने अपने सामान की तलाश में सरगर्दां हो गए। सामान वसूल करके हम उसे सीने से लगा कर बैठ गए और आज तक उसी सामान को बढ़ाने, सजाने, चमकाने में दिलो जान से मसरूफ़ हैं। जो सजदा शुक्राना कराची एयरपोर्ट पर कज़ा हो गया था, सामान के झमेले में वो अब तक वाजिबुल अदा चला आ रहा है। कारे जहाँ दराज है, अब मेरा इंतज़ार कर। वजारत तजारत, सनत और वर्क्स चीफ कोर्ट बिल्डिंग में वाक़या थी। मिस्टर आई चंद्रीगर वज़ीर, मिस्टर मैकफॉर्कर सेक्रेटरी और मिस्टर शुजात अली हिस्नी जॉइंट सेक्रेटरी थे। अंडर सेक्रेटरी के तौर पर मुझे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन का चार्ज दिया गया। मेरे फरिश्तों को भी इल्म ना था कि तजारत किसे कहते हैं और बरामदात और दरामदात किस चिड़िया का नाम है। बंदर रोड पर एक कबाड़िए की दुकान से मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्टरी और एक सेकंड हैंड फ़िलिप्स एटलस ख़रीदी और अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू कर दिया। काम करने के लिए मुझे एक छोटा सा कैबिन मिला हुआ था। पहले रोज़ उसमें फ़कत एक मेज़ था, दूसरे रोज़ एक कुर्सी भी मिल गई। चंद रोज़ बाद एक दो कुर्सियाँ और भी आ गईं। फ़ाइलों के लिए कागज़, पेन, टैग कभी दफ्तर से मिल जाते थे, कभी नागा हो जाता था। उस रोज़ मैं ये अशिया बाज़ार से ख़ुद ख़रीद लाता था। उन दिनों पाकिस्तान में अचानक चीनी और कोयले की शदीद किल्लत पैदा हो गई। चीनी की जगह तो खैर लोगों ने गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया और कराची में जा बजा तरह तरह का गुड़ रेडियों पर बिकने लगा। लेकिन कोयले की कमी बड़ी बाइस तशवीश थी। उस वक्त हमारी सब रेलगाड़ियाँ कोयले से चलती थीं और इसकी किल्लत से रस्लो रसायल के सारे निज़ाम के मुअत्तल हो जाने का शदीद ख़दशा था। इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए चंद्रेगर साहिब ने मुतल्लिक़ा वजारतों के अफसरों की एक हंगामी मीटिंग मुनक़्क़द की। मैं सेकंड हैंड फ़िलिप्स एटलस और इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्टरी की मदद से अपना होमवर्क करके गया था, इसलिए मेरी चंद तजावीज़ बड़ी सहूलत से मंजूर हो गई। इससे मेरे वज़ीर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को ग़ालिबन ये खुशफहमी हो गई कि मुझे बैनुल-अक़वामी तिजारत के मामलात पर कोई ख़ास अबूर हासिल है। लेकिन मुझे इल्म था कि मैं अंदर से खोखला हूँ। ताहम अपनी हमादानी का भरम कायम रखने के लिए मैंने बाज़ार से तिजारती मुआशियात और फ़न अदाद शुमार पर कई किताबें ख़रीद कर चंद रोज़ में पढ़ डालीं और महकमाना मीटिंगों में ज़ुबानी कलामी हद तक दखल दर माक़ूलात देने की शुद्ध-बुद्ध हासिल कर ली। मेरे इस सतही किस्म के इल्म से चंद्रीगर साहिब ख़ास तौर पर मरूब थे और अपनी बहुत सी मीटिंगों में मुझे अक्सर अपने साथ रखा करते थे। एक रोज़ वज़ीर ख़जाना ग़ुलाम मोहम्मद साहिब के कमरे में मीटिंग थी। कराची में दफ्तरी और रहायशी ज़रूरियात के लिए जो नई इमारतें और क्वार्टर तमीर हो रहे थे, उनके लिए सेंट्री सामान दरामद करने का मसला दरपेश था। मीटिंग में 4 वज़ीर और कुछ अफसर शरीक थे। वज़ीरों में मौलवी फजलुर रहमान भी मौजूद थे, जिनके पास अमूर दाखिला, इत्तलाआत और तालीम का चार्ज था। कुछ बहस व तमहीज़ के बाद जब सेंट्री के सामान का कोटा तय हो गया तो वज़ीर तालीम मौलवी फजलुर रहमान ने दबे अल्फाज में तजवीज़ पेश की कि अगर इस इम्पोर्ट का कुछ हिस्सा ढाका के लिए भी मखसूस कर दिया जाए तो मुनासिब होगा। इस तजवीज़ पर बड़ी हंसी उड़ी। किसी ने कहा कि ढाका में कोई ख़ास तमीरी काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर सेंट्री सामान भेजने की कोई तुक नहीं। किसी ने कहा कि जो सामान ढाका जाएगा वो लाजमी तौर पर स्मगल होकर कलकत्ता पहुँचेगा। एक साहिब ने मजाक ही मजाक में ये फुप्ती उड़ाई
کہ بنگالی لوگ تو کیلے کی گاچھ کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرنے کے عادی ہیں، وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے؟ مولوی فضل الرحمان بگڑے نہ مسکرائے، انتہائی متانت اور سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ زیادہ نہیں تو اس سامان کا قلیل علامتی سا حصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیا جائے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ مناسب اقدام ہوگا۔ کچھ مزید بحث و مباحثہ اور طنز و مزاح کے بعد مولوی فضل الرحمان کی بات مان لی گئی اور ڈھاکہ کے لیے سینٹری سامان کا کچھ حصہ مخصوص ہو گیا، لیکن ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں مینگنیاں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں لاشعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کا کام اسی روز شروع ہو گیا تھا۔ کامرس منسٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیکرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا کمرہ بڑے بڑے تاجروں اور سیٹھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا۔ سارا دن بھانت بھانت کے نئے اور پرانے تاجر میرے کمرے میں منڈلاتے رہتے تھے، کچھ کام سے آتے تھے، کچھ ویسے ہی کانٹیکٹ بنانے کی فکر میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان سب میں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ یکساں لگن سے پیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائز و ناجائز کے سوال پر وہ حیرت و استعجاب سے بھویں چڑھاتے تھے، کیونکہ یہ بے وقت کی راگنی ان کے ذوق سماعت پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر تجارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اخلاقی موشگافیوں کے عیاشی میں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ یہ سب لوگ پاکستان کی ترقی کے دل و جان سے خواہاں تھے اور مملکت خداداد کی ترقی کا پیمانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی تجوری میں نصب تھا۔ میرے چھوٹے سے دفتر میں فقط ایک کھڑکی تھی جو حرص و ہوا کے اس غبار کو خارج کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھی، جو ہر آنے والا میرے کمرے کی فضا میں متعدی موسمی بخارات کی طرح چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز میرے پاس ریفریجریٹروں کی درآمدی فرم کے ایک ذیشان تاجر کسی کام سے بیٹھے تھے۔ میرا اردلی پینے کے پانی کا ایک جگ لا کر میز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک بڑا سا ڈلا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب بڑے حیران ہوئے اور بولے، کیا آپ بازار کی برف استعمال کرتے ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دے کر کراچی کی برف کی کچھ تعریف کی تو تاجر صاحب نے بازاری برف کی مضر صحت اور مہلک خصوصیات پر ایک طویل تقریر کی۔ غالباً آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا؟ انہوں نے پوچھا۔ جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفریجریٹر ہے ہی نہیں تو تاجر صاحب نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے عجیب قسم کی حیرت سے گھورا۔ اسی شام جب میں سمرسٹ ہاؤس واپس آیا تو دو مستری ایک نیا ریفریجریٹر میرے کمرے میں کھٹا کھٹ فٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ہاتھ سے مسرہ تحریر تھا، برگے سبز از تحفہ درویش۔ ریفریجریٹر دودھ کی طرح سفید اور لوہے کی طرح سخت تھا اور تاجر صاحب اسے برگے سبز کا نام دے کر میرے حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی اس بدذوقی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے ریفریجریٹر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شو روم میں پہنچا جو وکٹوریا روڈ کے ایک فیشنیبل علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے، لیکن اگلے روز وہ بنفس نفیس میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ان کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکووں کی بے شمار مہریں لگی تھیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پر زور سے دے ماروں، لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک ہمیں پیپر ویٹ مہیا نہیں کیے تھے، اس لیے میں اپنی دلی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے معذور رہا۔ البتہ دروازہ بند کر کے میں نے انہیں نندا بس سروس والی ملکہ دشنام کی وہ طویل اور پیچیدہ گالی دی جسے سن کر سکھ لاری ڈرائیور کے کان بھی سرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے کمرے میں تشریف لائیں تو احتیاطاً اپنے گوڈے اور گٹے ساتھ نہ لائیں۔ دلمیا نگر کا پریم ناتھ اگروال ہو یا مملک خداداد کا مسلمان تاجر، رشوت کی نیلام گاہ میں دونوں ایک ہی طرح سے بولی دیتے ہیں۔ ایک روز کامرس سیکرٹری مسٹر میک فارکر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیکشن کی ایک فائل طلب کی۔ بڑی ڈھونڈیاں پڑی لیکن فائل ملنی تھی نہ ملی۔ میرے سیکشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ نے چھان بین کے بعد سارا الزام اپنے ایک اسسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اس کی لاپرواہی سے گم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ اسسٹنٹ لاؤبالی قسم کا منہ زور اور منہ پھٹ قسم کا انسان ہے، دفتری دستور العمل کی چندہ پابندی نہیں کرتا۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف سخت انضباطی اور تادیبی کارروائی کر کے قرار واقعی سزا ضرور دینی چاہیے۔ میں نے ملزم کو اپنے کمرے میں طلب کیا تو ایک خوش پوش، بانکا ترچھا، گورا چٹا چھریرے بدن کا جوان لٹکتا مٹکتا بے اتنائی سے آیا
اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹیک کر سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری جواب طلبی کرنے والا ہو۔ میں نے اس سے فائل کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بے حد رکھائی سے بے حد مختصر جواب دیا، مل نہیں رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ میں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا۔ گم ہو گئی، اسسٹنٹ نے وضاحت کی۔ کیسے گم ہو گئی؟ میں نے اور بھی تیزی سے پوچھا۔ بس جی گم ہو گئی، بتا کے تو نہیں گئی۔ اسسٹنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت ناک پر رگڑ کر کھوں کھوں کیا اور جس طرح لٹکتا مٹکتا کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح لٹکتا مٹکتا واپس چلا گیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر میں کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی حماقت اور اسسٹنٹ کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنسی آنے لگی۔ اگر ہر لاپتہ چیز یہ اعلان کر کے جائے کہ وہ کیسے گم ہو رہی ہے تو گمشدگی کے واقعات ہی کیوں رونما ہوں؟ میں نے اپنے افسران بالا کو نوٹ لکھ کر بھیج دیا کہ فائل نہیں ملی اور غالباً گم ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ لغزش میرے سیکشن میں وقوع پذیر ہوئی ہے اس لیے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر مجھے سیکرٹری میک فارکر، جوائنٹ سیکرٹری ایس اے حسنی، ڈپٹی سیکرٹری ایم ایوب اور دوسرے ڈپٹی سیکرٹری اشرف سعید سے درجہ بدرجہ تحریری طور پر خاطر خواہ ڈانٹ پڑی اور ہر ایک نے مجھے آئندہ محتاط رہنے کی شدید وارننگ دی۔ وہ دن اور آج کا دن جمیل الدین عالی سے میرے تعلقات کچھ اسی نوعیت کے خطوط پر استوار چلے آ رہے ہیں، کیونکہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا الرٹ، بے باک اور منہ زور اسسٹنٹ جو فائل گم کر بیٹھا تھا جمیل الدین عالی ہی تھا۔ میں اس واقعہ کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عالی کی دوستی اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا، جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغموں نے مجھے شاد کام کیا ہے، جس کے خلوص کی دولت نے مجھے مالا مال کیا ہے اور جس کی نازک مزاجی، زود رنجی، تل ملاہٹ، جھنجھلاہٹ اور کچ کلاہی نے میرے دل میں کبھی کوئی آزردگی پیدا نہیں کی۔ وزارت تجارت میں کام کرتے ہوئے مجھے مشکل سے 1 مہینہ ہوا تھا کہ جموں و کشمیر میں آزادی کی لہر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ماں جی اور دوسرے عزیز جموں سے جان بچا کر سیالکوٹ اٹھائے۔ اب مجھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑ گئی تاکہ انہیں اپنے پاس لے آؤں۔ ہماری منسٹری میں ایک صاحب ورکس ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے سلسلے میں وہ مختار کل تھے۔ میرے کئی جاننے والوں کو بڑی شفقت اور عنایت سے مکان الاٹ بھی کر چکے تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت بیان کی تو انہوں نے بڑی رکھائی سے ٹکا سا جواب دے دیا۔ میں نے چند افسروں کے نام گنوائے جنہیں وہ ہر حال ہی میں مکان فراہم کر چکے تھے تو انہوں نے لا تعلقی سے انگریزوں کی طرح اپنے شانے اچکائے اور پھر اینک لگا کر فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ صاحب بھی دراصل بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔ اس وقت کراچی میں رہائشی مکانوں کا وہی حال تھا کہ 1 انار 100 بیمار۔ مکان بے حد کم یاب تھے اور مکان مانگنے والوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ ایسے حالات میں وہ صاحب کس کو مکان دیں اور کس کو نہ دیں؟ حقدار سبھی تھے، لیکن ترجیحی حقدار کون تھا اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ یہ صاحب بھی کام چلاؤ طریقوں پر عمل کرنے پر مجبور تھے۔ کوئی کسی وزیر یا افسر کبیر کی سفارش لے آیا تو اسے مکان مل جاتا تھا، یا کسی صاحب ہمت نے جوائنٹ سیکرٹری کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے خوشامد اور چاپلوسی سے کام لیا تو اس کا مقصد بھی آسانی سے پورا ہو جاتا تھا۔ میں ان دونوں لوازمات سے عاری تھا، اس لیے ان صاحب کی عنایت بے غایت سے محروم رہا۔ تھوڑی بہت دوڑ دھوپ کے بعد مجھے جواہر لال نہرو روڈ پر، جو اب قائد اعظم کے مزار کے سامنے ہے، ایک مکان کا نچلا حصہ کرائے پر مل گیا۔ اوپر والی منزل میں ہندو مالک مکان خود رہتا تھا۔ اس نے اپنا خاندان اور مال و اسباب تو بھارت بھیج دیا تھا اور اب مکان اور دکان کو اچھی قیمت پر فروخت کرنے کے انتظار میں یہاں رکا ہوا تھا۔ 60-70 کا یہ بڈھا بڑا سخت گیر مالک مکان ثابت ہوا۔ ایک تو اس نے 3-4 کمروں کا کرایہ ایسا کس کے لگایا کہ اس میں میری آدھی تنخواہ صاف نکل جاتی تھی۔ دوسرے وہ بجلی اور پانی کے استعمال پر نہایت کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ آدھی رات کو بھی ضرورتاً کسی کمرے کی بجلی جلائی جائے تو سوئے ہوئے مالک مکان کی چھٹی حص فوراً بیدار ہو جاتی تھی اور وہ وبیلا مچانا شروع کر دیتا تھا کہ بتی بند کرو، بتی بند کرو، بجلی مفت نہیں ملتی کہ ساری رات جلا کر عیش کیا جائے۔ ایک روز مالک مکان کہیں سے گھوم کر واپس گھر آیا تو ماں جی برآمدے میں بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ان کو بے نقط سنانی شروع کر دی کہ میں تو نلکا بند کر کے گیا تھا، میری غیر حاضری میں پانی کھول کر نہائی کیوں ہو؟
ماں جی نے ہزار سمجھایا کہ انہوں نے نل کا نہیں کھولا بلکہ صبح سے اپنے لیے پانی کی بالٹی بھر کر رکھی ہوئی تھی، لیکن اس شریف آدمی کو بالکل یقین نہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے جھوٹ، فریب اور مکر پر بڑا سیر حاصل تبصرہ کیا۔ انہی دنوں کراچی میں ہلکا سا ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ کچھ سامان بیچ باچ کر ہمارے مالک مکان نے 2.5 لاکھ روپیہ نقد جمع کیا ہوا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو نقدی بھی لٹ جائے گی۔ حفظ مات قدم کے طور پر وہ یہ پونجی ماں جی کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا۔ وہ روپے گن کر دینا چاہتا تھا، لیکن ماں جی کو 10 کے بعد گنتی ہی نہ آتی تھی، اس لیے مجھے سامنے بٹھا کر اس نے 2.5 لاکھ روپیہ 2 بار گنا اور اسے ایک چمڑے کی تھیلی میں تالا لگا کر ماں جی کے حوالے کر دیا۔ مجھ سے اس کی رسید لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ ماں جی نے اس امانت کی بڑی رکھوالی کی۔ رات کو وہ اس تھیلی کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھیں۔ نماز کے لیے بھی وہ اسے اپنے گھٹنے کے ساتھ لگا کر بیٹھتی تھیں۔ 2-3 روز میں امن و امان قائم ہو گیا۔ بڈھے مالک مکان نے مجھے پھر سامنے بٹھا کر 2.5 لاکھ روپیہ دوبارہ گنا، رسید مجھے لوٹائی اور اپنی امانت بغل میں دبا کر اوپر والی منزل میں واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری اس خدمت گزاری کے عوض مالک مکان بجلی اور پانی کے سلسلے میں شاید اب ہمارے ساتھ کسی قدر نرمی کا برتاؤ دکھائے گا، لیکن اے خیال، است و محال، است و جنوں، اس کی وہی دانتائے کل بدستور جاری رہی۔ کئی بار تو وہ بجلی کا مین سوئچ سر شام ہی بجھا کر بیٹھ جاتا تھا اور ہم موم بتی جلا کر اپنا کام چلاتے تھے۔ رات کو پنکھا چلا کر سونا تو بڑے دور کی بات تھی۔ 1-2 بار میں نے ارادہ بھی کیا کہ اس نامعقول بڈھے سے اس بارے میں جھگڑا کروں، لیکن ماں جی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بیچارہ دکھی ہے، بے گھر ہو کر بمبئی جا رہا ہے، اس وقت اس کا دل بالکل نہیں دکھانا چاہیے۔ مالک مکان نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا جسے اس نے سندھی زبان میں پاکستان کے خلاف چند گالیاں بڑے شوق سے سکھا رکھی تھیں۔ باہر جاتے وقت وہ طوطے کا پنجرہ ماں جی کی رکھوالی میں دے جاتا تھا۔ جب کوئی گھر والا طوطے کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ بڑی بے تکلفی سے اسے اپنی مخصوص گالیاں سنا دیتا تھا۔ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر جب بڈھا گھر واپس لوٹتا تھا تو ماں جی اکثر اسے چائے یا شربت بنا دیتی تھیں۔ اس کے بعد وہ طوطے کا پنجرہ لے کر اوپر چلا جاتا اور تازہ دم ہو کر پھر ہمیں بجلی اور پانی سے محروم کرنے کے عمل میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک روز چندریگر صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں ان کے دفتر میں پڑی ہوئی سب فائلیں لے کر ان کے گھر آ جاؤں۔ مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ جب میں نے ان سے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ بڑی حیرت سے بولے، تعجب ہے، تمہیں اپنے منسٹر کا گھر تک معلوم نہیں؟ میں اس بات کا کیا جواب دیتا؟ مجھے اپنے یا دوسرے وزیروں کے گھر اس وقت معلوم تھے، نہ کبھی بعد میں معلوم کرنے کا شوق چرایا ہے۔ چندریگر صاحب کے دفتر میں 30-40 فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سمیٹ کر گھوڑا گاڑی میں ڈالا اور وزیر صاحب کے بنگلے کی راہ لی۔ کوٹھی پر پولیس کا پہرا تھا۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کو اندر جانے سے روک دیا کیونکہ وزیروں کی کوٹھیوں کے اندر صرف موٹر کاروں ہی کو باریابی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ چندریگر صاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سردار عبدالرب نشتر بھی تشریف فرما تھے۔ آپ سٹاف کار میں کیوں نہیں آئے؟ چندریگر صاحب نے پوچھا۔ سٹاف کار فارغ نہ تھی، میں نے جواب دیا۔ چندریگر صاحب نے یک کے بعد دیگرے 2-3 افسروں کے نام لیے اور بولے، ہاں، ان میں سے کسی کے بچوں کو کلفٹن کی سیر کرانے گئی ہوگی۔ کسی وجہ سے چندریگر صاحب مجھے مسٹر سوہاب کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف یوں کرایا، یہ میرے انڈر سیکرٹری مسٹر سوہاب ہیں جو اپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔ صاحب، آپ کا تخلص ہے؟ نشتر صاحب نے دلچسپی کے انداز میں پوچھا۔ میں نے انہیں اپنا پورا نام بتایا تو نشتر صاحب پیشانی سکیڑ کر کچھ سوچ میں پڑ گئے اور بولے، کیا ہم پہلے کبھی مل چکے ہیں؟ مجھے اس نام سے کسی قدر شناسائی کی بو آتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے مجھے ان کی نیازمندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ نشتر صاحب نے میرے سروس کیریئر کے متعلق پے در پہ چند سوال پوچھے۔ جب قحط بنگال کی بات آئی تو وہ یکایک چونکے اور فرمایا، ہاں خوب یاد آیا، ایک بار دہلی میں شہید سہروردی نے آپ کی کچھ مزے کی باتیں سنائی تھیں۔ چندریگر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کامرس ورکس اور انڈسٹریز ڈویژنوں کی فائلیں چھانٹ کر الگ کر کے رکھ دیں تو نشتر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔ انہوں نے ازراہ نوازش مجھے اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ راستے میں ایک مقام پر کچھ ہندو خاندان 8-10 اونٹ گاڑیوں پر اپنا سامان لادے بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ نشتر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ لوگ کتنے آرام سے اپنا تنکا سمیٹ کر یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ اس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں یہاں پہنچتے ہیں اس کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نشتر صاحب کی تفنن طبع کے لیے میں نے انہیں اپنے ہندو لینڈ لارڈ کے کچھ لطیفے سنائے تو وہ حیرت سے بولے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لینڈ لارڈ کیا کرایہ وصول کرتا ہے؟
تقریباً آدھی تنخواہ۔ میں نے بتایا۔ سرکاری مکان کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے خلیلی صاحب کی مجبوریاں اور معذوریاں بیان کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ 2-3 روز کے بعد نشتر صاحب کا پی اے میرے دفتر میں آیا اور لارنس روڈ پر نوشیروان جی مہتا بلاک کے ایک فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر میرے حوالے کر گیا۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح حاصل کیا، لیکن اس وقت اس گھر کا ملنا میرے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس جہان میں بھی خوش رکھے۔ یہ فلیٹ ملنے کے چند روز بعد اتفاق سے میری ملاقات جوائنٹ سیکرٹری ورک سے ہو گئی۔ وہ میرے جوائنٹ سیکرٹری حسنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسنی صاحب نے از خود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا، ارے بھائی، تم اس غریب کو مکان کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی تو تمہاری سروس کا ہی آدمی ہے۔ نہیں۔ انہوں نے چونک کر سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بے اعتباری سے پوچھا، کیا تم واقعی ICS کے ممبر ہو؟ میں نے اعتراف جرم کیا تو ان صاحب نے بڑے اتفاق سے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر کہا، میرے دفتر میں آ جانا، مکان کا بندوبست ہو جائے گا۔ میری ضرورت پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں دوبارہ ان کے دفتر تو نہ گیا، لیکن اس بات پر حیرت ضرور ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انڈین سول سروس کا جادو ہمارے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم ICS کے 3 حروف بھارت پر ڈال کر پاکستان آ گئے ہیں، لیکن رسی تو جل گئی پر بل نہیں نکلا۔ یہاں پر کئی حضرات اپنے تعارف میں اولڈ ICS کا دمچھلا لگانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنے دفتر اور گھر پر جو نیم پلیٹس لگوائی تھی ان پر اپنے نام کے ساتھ ICS لکھوا کر ان 3 حروف پر ایک ہلکی سی لکیر ایسی چابک دستی سے کھنچوا دی تھی جس طرح چشم محبوب میں کاجل کی لکیر، تاکہ ان کا جوبن اور بھی نکھر آئے۔ چند حضرات اپنے وزٹنگ کارڈز پر فارمر ICS کے الفاظ بڑے اہتمام سے چھپواتے تھے۔ ایک صاحب کا ذاتی رائٹنگ پیڈ ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، جس پر فارمر ICS کے نیچے بریکٹ میں سیکرٹری آف اسٹیٹس امپیریل سروس کے الفاظ بھی درج تھے۔ ہم کہ اپنی نوکری کے 3 فرسودہ حروف تک اپنے نام سے علیحدہ کرنے سے قاصر تھے، ہم آزادی کے کاروبار کو غلامی کی روایات سے الگ رکھنے پر کس حد تک قادر ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب ہم خود دیں یا نہ دیں، لیکن حالات نے دے دیا ہے اور آج تک دے رہے ہیں۔ لارنس روڈ والے فلیٹ میں 2 بڑے بیڈ روم اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بسا اوقات اس میں ہم 30-30، 35-35 لوگ گزارا کرتے تھے۔ بہت سے اعزاء و اقارب اور دوست احباب بھارت اور کشمیر سے جان چاہ کر ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ سب کے سب انتہائی خستہ حالی اور درماندگی کا شکار تھے۔ کوئی پاپیادہ قافلوں کے ساتھ مہینوں کے سفر کے بعد پاکستان پہنچا تھا، کوئی ان گاڑیوں پر سوار تھا جنہیں جا بچا روک کر لوٹا مارا جاتا تھا، کوئی طویل عرصے تک مہاجر کیمپوں کی دلدل میں دھنسا رہا تھا۔ کسی کو کپڑوں کی حاجت تھی، کسی کو علاج معالجے کی ضرورت تھی، اور زندگی کے ساتھ از سر نو ناطہ جوڑنے کے لیے سب ایک دوسرے کے محتاج تھے۔ ایک روز میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں فقط 16 روپے موجود تھے۔ مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کیونکہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا اور اگلی تنخواہ میں 8-10 روز باقی تھے۔ اس زمانے میں میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہ تھا۔ اس وقت تک میں نے سرے سے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ کھولا تھا۔ بہار، بنگال اور اڑیسہ میں میرا قاعدہ تھا کہ میں پہلی تاریخ کو اپنی تنخواہ نقد وصول کرتا، کچھ پیسے ماں جی کو جموں بھیج دیتا تھا اور باقی رقم مہینے کے آخر تک ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ گھر میں 2-2.5 درجن مہمان اور بٹوے میں صرف 16 روپے موجود ہیں تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میرا واحد اثاثہ اورینٹل لائف انشورنس کمپنی کی ایک انشورنس پالیسی تھی جو چند سال قبل میں نے بھاگلپور میں خریدی تھی۔ انشورنس ایجنٹ مشہور کانگریسی لیڈر اور بعد میں بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کا بیٹا تھا۔ جو پالیسیاں اس کے ذریعے لی جاتی تھیں وہ ان پر تحفتاً اپنے والد کے آٹوگراف کا ٹیل بھی ضرور چسپاں کرتا تھا۔ میں اپنی پالیسی لے کر کراچی اورینٹل انشورنس کمپنی کے دفتر گیا اور مینیجر سے کہا کہ واجب الادا رقم وصول کر کے میں بیمہ کی پالیسی سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ ہندو مینیجر کانگریسی لیڈروں کا پرستار نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کا آٹوگراف دیکھ کر وہ وفور عقیدت سے بوکھلا گیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اس آٹوگراف کی وجہ سے پالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ 30 برس بعد جب یہ پالیسی واجب الادا ہوگی تو اپنے آٹوگراف کی وجہ سے اس کا شمار بے بہا نوادرات میں ہوگا اور یقینی طور پر اس کی اصلی قیمت اس کی عرفی قیمت سے کئی گنا زیادہ پڑے گی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ بیمہ پالیسی سنبھال کر اپنے پاس رکھوں اور اس سے دستبرداری کا خیال دل سے نکال دوں۔ میں نے مینیجر کی کاروباری فراست کی تعریف کی لیکن دستبرداری کے ارادہ پر مستقل مزاجی سے اڑا رہا۔ کچھ مزید رد و قط کے بعد مینیجر نے حساب جوڑا اور پالیسی واپس لے کر مجھے 3700 روپے ادا کر دیے۔
یہ گراں قدر رقم ہاتھ میں آتے ہی تہی دستی کے لمحات کی یاد کافور کی طرح اڑ گئی اور میرا دماغ از سرنو آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں سے کوئی سستی سی سیکنڈ ہینڈ موٹر کار مل جائے تو بڑا آرام نصیب ہو۔ اڑیسہ میں میرے پاس بڑی سمارٹ اور بانکی سپورٹ کار تھی۔ کٹک سے روانگی کے وقت سب نے یہی زور دیا کہ میں اسے فروخت کر دوں، کیونکہ فسادات کی وجہ سے اس کا ریل کے ذریعے پاکستان پہنچنا امر محال تھا۔ لیکن اس کار کے ساتھ کچھ ایسی خوشگوار یادیں وابستہ تھیں کہ اسے بیچنے پر دل رضامند نہ ہوا، اور میں نے اسے ریل کی ایک بوگی میں مکفل کر کے اللہ توکل کراچی کے لیے بک کروا دیا۔ یہ بوگی کسی نہ کسی طرح جلندھر تک تو ضرور پہنچی، لیکن وہاں پر کسی صاحب ذوق کی نظر انتخاب اس پر پڑ گئی اور اس نے کار کو ریل گاڑی سے اتار لیا۔ اب کراچی میں پیدل جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے طبیعت اکتانے لگی تھی۔ جب انشورنس پالیسی کے پیسے جیب میں آ گئے تو دبی دبی اکتاہٹ کا یہ احساس آنن فانن شدید تکان اور ماندگی میں تبدیل ہو گیا، اور کار خریدنے کی خواہش نے دل کو بری طرح اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اب کار کے خریدار کی حیثیت سے میں نے کراچی پر نگاہ ڈالی تو سڑک پر چلنے والی ہر دوسری یا تیسری کار بکنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ بمبئی جانے والے بہت سے ہندو ہوائی جہاز یا سمندری جہاز پر سوار ہونے سے پہلے آخری چیز اپنی کار فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی خوش پوشاک چرب زبان ہندو نوجوان مسٹر وڈوانی سے میری ملاقات سر راہ ہو گئی۔ اس کے پاس 15-20 سال پرانی شیورلیٹ کار تھی، جسے وہ شام کے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی عجلت میں تھا۔ اس نے اپنی کار کی مداح میں رطب اللسان ہو کر ایسے ایسے گیت گائے اور سالہ سال سے اس کی بے عیب خدمت گزاری اور بے لوث وفاداری کے اتنے قصے سنائے کہ مجھے ایک گنا افسوس ہونے لگا کہ یہ شخص اپنی اس قدر محبوب اور کارآمد شے کو بعمل مجبوری پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے مسٹر وڈوانی سے قیمت کے متعلق استفسار کیا تو اس نے دونوں ہاتھوں اپنے کانوں سے لگا کر بڑا توبہ طلع کیا اور قسم کھائی کہ وہ اپنی محبوب کار کی قیمت لگانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ اس کی نظر میں یہ کار بالکل انمول تھی، اور نہ وہ پیسہ کمانے کے لیے ہی اسے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس ایک ایسے قدردان کی تلاش میں تھا جسے سپرد کر کے اسے یہ اطمینان ہو کہ اس کی چہیتی موٹر کار واقعی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ کسی وجہ سے اسے میرے چہرے پر قدردانی کی مہر ثبت نظر آئی، اور میں بھی اس کی چپ زبانی کی چکناہٹ پر ایسا پھسلا کہ 5000 سے شروع کر کے 2500 روپے پر سودا طے کر لیا۔ مسٹر وڈوانی نے مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور قدم قدم پر اس کی خوش رفتاری کی تعریف و توصیف کرتا ہوا مجھے ہمارے گھر لے آیا۔ میں نے اسے 2500 روپے نقد ادا کر کے کار کے کاغذات وصول کیے، اور وہ بڑی گرم جوشی سے بغلگیر ہو کر رخصت ہو گیا۔ مسٹر وڈوانی کے جانے کے بعد میں نے کار چلانے کی کوشش کی تو اس نے سٹارٹ ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ انجن سٹارٹ ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ 2-4 آدمی سے کافی دور تک دھکا دیں۔ انجن چالو ہوتا تھا تو پہیے رک جاتے تھے، پہیے حرکت میں آتے تھے تو انجن دم توڑ دیتا تھا۔ گیئر بدلنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا، اور بریک کبھی لگتی تھی کبھی صاف مکر جاتی تھی۔ میل 1.5 میل چلنے کے بعد پانی جوش میں آ کر ابلنے لگتا تھا، اور ہارن کی جگہ اس کے دروازے اور مڈگارڈ بڑے زور سے بجتے تھے۔ کار کی اگلی اور پچھلی بتیوں میں سے کوئی بھی کام نہ کرتی تھی، اور کئی بار اندھیرے میں موٹر چلانے کے لیے ہم لوگ اس کے سامنے لالٹین جلا کر لٹکایا کرتے تھے۔ انہی دنوں چودھری غلام عباس صاحب شیخ عبداللہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کراچی آ کر وہ ہمارے ہاں ٹھہرے اور ٹیلی فون پر قائد اعظم کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے انہیں اگلے روز لنچ پر مدعو کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر انہیں سواری کی ضرورت ہو تو گورنر جنرل ہاؤس کی کار انہیں لینے وقت پر آ جائے گی۔ چودھری صاحب ہمارے ہاں کار کھڑی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ سواری کا انتظام ہے اور وہ خود ہی حاضر ہو جائیں گے۔ سواری کا جو انتظام موجود تھا اس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ بولے، کوئی پرواہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ میں رہے۔ لنچ کا ٹائم 1:15 بجے تھا۔ ہم دھکا لگانے والی نفری کار میں بٹھا کر 12 بجے ہی روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے کار کا موڈ ٹھیک رہا اور ہم 12:30 ہی گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ اے ڈی سی بڑا پریشان ہوا کہ چودھری صاحب اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی خوش دلی سے اے ڈی سی کے کمرے میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ انتظار کی بات نہیں، اے ڈی سی نے جواب دیا، قائد اعظم کا حکم ہے کہ جب چودھری صاحب تشریف لائیں تو وہ خود پورچ میں آ کر کار کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے، اس لیے فی الحال آپ واپس چلے جائیں اور ٹھیک 1:15 پر پورچ میں پہنچ جائیں۔ اس گفتگو کے دوران کار کا انجن بند ہو گیا تھا۔ ہم نے دھکا دے کر اسے سٹارٹ کیا اور باہر آ کر گیٹ کے قریب ہی گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے رک گئے۔ سیکیورٹی والے بڑے مستعد تھے، وہ فوراً ہماری طرف لپکے اور وہاں رکنے کی وجہ پوچھی۔
ہم نے انہیں اصلی صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ حیران ہوئے کہ قائد اعظم کا معزز مہمان ایسی پھٹیچر کار پر سوار ہو کر گورنر جنرل ہاؤس آیا ہے۔ سیکیورٹی سٹاف کے کچھ لوگوں نے آ کر چودھری صاحب کے ساتھ عقیدتاً ہاتھ بھی ملائے۔ گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس وقفہ انتظار کے دوران چودھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو علاقہ آزاد ہو چکا ہے، وہاں پر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے وہ میری خدمات حکومت پاکستان سے مستعار مانگنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ چودھری صاحب نے دراصل میرے منہ کی بات چھین لی، کیونکہ میں خود ان سے یہی درخواست کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں جتنی جلد آزاد کشمیر جا سکوں اسی قدر اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ وقت ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی کے کچھ سپاہیوں نے بڑی خوش دلی سے کار کو دھکا لگایا اور ہم بڑے زور و شور سے پھٹ پھٹ کرتے ٹھیک 1:15 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی پورچ میں جا رکے۔ عین اسی لمحے قائد اعظم بھی اندر سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے چودھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیا اور انہیں بازو سے تھام کر اندر لے گئے۔ ہم نے احتیاطاً کار کا انجن چالو رکھا تھا۔ اس کے شور شرابے میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ سنائی دیا: غلام عباس، I am really happy you are here۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔